खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में नाज़रीन एक बार फिर आपके सामने मौजूद है। मिरातुन्निसा की सारी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुदावंद में मसरूर होंगे और पॉजिटिव होंगे। मैं जानती हूँ नाज़रीन के बहुत मुश्किल टाइम है, बहुत सारी चीज़ें हमें लगता है कि हमारी पहुँच से दूर हो चुकी हैं। मुश्किलात तो ऐसे लगता है कि उसने हमारा ही घर देख लिया है, मगर इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हूँ उन तमाम बहन भाइयों के लिए, उन तमाम बुज़ुर्गों के लिए जो मसीह में ईमानदार हैं और जिनका तवक्कल, जिनका भरोसा खुदावंद पर है, क्योंकि ये मुश्किलात ख़त्म नहीं होंगी, ये मज़ीद बढ़ती जाएंगी। मगर जो ईमानदार है उसके ख़ैमा में किसी किस्म की कोई वबा, कोई तपाली, कोई मुसीबत नहीं आएगी, वो हमेशा खुदावंद में मसरूर रहेगा। ऐसी दुआ हम आपके लिए भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे लिए करते होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, पास्टर गज़ाला शफीक को वेलकम करते हैं। पास्टर जी, थैंक यू सो मच कि आज बहुत टाइम के बाद आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू शाहाना, और मिरातुन्निसा की सारी टीम को एक बार फिर मेरा सलाम पहुँचे। बहुत अच्छी बातें आपने की कि दुनिया में बहुत कुछ मुसीबतें, परेशानियाँ, तंगी चल रही है, लेकिन जो खुदा के साथ बंधे रहते हैं उनको उम्मीद होती है सलामती की और इत्मीनान की। आमीन आमीन। जिस तरह सिस्टर जी हमने बात की थी कि आज का टॉपिक हम जो है वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। टॉपिक नाज़रीन ये है हकीकी आज़ादी, या फिर ये कह लीजिए कि ख़वातीन का शो है तो ख़वातीन की आज़ादी। इससे आखिर मुराद है क्या? हम किस तरह की आज़ादी की जो है वो तवक्को रखते हैं? हमारा माइंड कौन सी आज़ादी का तलबगार है? हमारा जिस्मानी जो बदन है वो कौन सी आज़ादी चाहता है, या हमारी रूह जो है वो कौन सी आज़ादी चाहता है? इन सब पर गुफ्तगू करेंगे, तवील गुफ्तगू होगी, पास्टर गज़ाला शफीक के साथ मिलकर सीखेंगे। सिस्टर मैं चाहूँगी कि इसी से ही आगाज़ करते हैं कि हकीकी आज़ादी आखिर है क्या, इससे मुराद क्या है? देखिए, आपने अपने क्वेश्चन में ही बहुत सी चीज़ें समोधी हैं। जिस्मानी आज़ादी, ज़हनी आज़ादी, फ़ैसला करने की आज़ादी। आज़ादी है क्या? यानी हम जब दुनिया में आए हैं तो हमें यकीनन बुत बनाकर नहीं भेजा गया, हमें शऊर दिया गया है, हमें इख्तियार दिया गया है, हमें क़ुव्वत और ताकत दी गई है, हमें डिफरेंट क्वालिटीज़ दी गई हैं। उन जब खुदा ने ये दी ही थी तो उसी वक्त कहा था कि चीज़ें बता दी थी कि इन चीज़ों के ऊपर तुम्हारी ये डोमेन है। जब हम इस दुनिया में हैं तो इस दुनिया में हमें अपना किरदार अदा करना है, और इस किरदार को अदा करने के लिए यकीनन ज़ाब्ते मौजूद होते हैं। वो हुकूमती ज़ाब्ते भी होते हैं, वो मज़हबी ज़ाब्ते भी होते हैं, वो माशरती ज़ाब्ते भी होते हैं, और वो घरेलू ज़ाब्ते भी होते हैं। ज़ाब्तों से किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये ज़ाब्ते जब आपके फ़ैसला करने को, आपकी सोच को, आपके किरदार को, आपके एहसासात को कंट्रोल करने लग जाएं तो इसका मतलब है कि गड़बड़ है, आज़ादी नहीं है वहाँ। आज़ादी वो है कि ये ज़ाब्ते ऐसे हों कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें वो आपके मददगार तो हों, आपके लिए रुकावट का सबब ना हो। मसलन अगर हम घरेलू ज़ाब्ते की ही बात करते हैं तो घरेलू ज़ाब्ता ये है कि आपको इखलाकियात जो सिखाई गई हैं उन इखलाकियात के दायरे में रहना है। यानी अब हम जिस माशरे में रहते हैं शायद हमारे यहाँ ये बुरा समझा जाएगा कि लड़की जो है वो लड़के के साथ बैठे, गप्पे लगाए या बाहर जाए, ये ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ है। लेकिन वही ज़ाब्ता अगर आपकी बच्ची यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, कॉलेज में पढ़ रही है, और उसको उसकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं जो कि मेल स्टूडेंट्स भी हैं, और उनके साथ उसको ज़ाहिर है प्रोजेक्ट भी करना है, तो अब आप ये तो चाहते हैं आपकी बच्ची डिग्री ले, लेकिन अगर उसके कोई प्रोजेक्ट है, कोई उसको असाइनमेंट दे दी गई है जहाँ लड़के भी हैं, तुमने लड़के से बात क्यों की? हमें उस वक्त देखने की ज़रूरत ये है कि उस वक्त वो लड़का नहीं है, वो एक स्टूडेंट है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, वो क्लास फेलो है, और उसके साथ वो चाहे लड़की है चाहे लड़का है, दोनों को जेंडर को परवाह किए बगैर काम करना है। एक असाइनमेंट आपने अचीव करनी है।
تو ضابطوں کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، لیکن آپ کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے، یہ آزادی ہونی چاہیے، یہ فیصلہ کرنے کے لیے آپ با اختیار ہوں کہ آپ کو اٹھ کر یہ کچھ کام کرنا ہے. تو آزادی، اس لیے آزادی بہت زیادہ ایک ڈیمانڈنگ لفظ بن گیا ہے، کیونکہ ضابطے اتنے بن گئے ہیں، قوانین اتنے بن گئے ہیں کہ انسان کی زندگی کو انہوں نے گھیر لیا ہے. تو ہم اپنا ہی پیسہ بھی استعمال کرتے ہوئے، مثلاً ابھی جو سمگلنگ ہوئی یا پیسے کا غلط استعمال ہوا، تو اب آپ بے بس ہو گئے ہیں کہ آپ کا ہی پیسہ ہے، آپ اپنی بیٹی کو ہی بھیجنا چاہتے ہیں یا بیٹے کو آپ نہیں بھیج سکتے. تو ایسے ضوابط نہ بنائے جائیں، ایسے قوانین نہ بنائے جائیں جہاں آپ کا اپنا فیصلہ کرنے کا جو اختیار ہے وہ متاثر ہو جائے. میں سمجھتی ہوں کہ آزادی، جو حقیقی آزادی ہے، اس کو آپ کے کردار کو، آپ کی سوچ کو، آپ کے خیال کو، آپ کی زندگی کو متاثر نہیں کرنا چاہیے. آپ چاہیں، ہمارے ہاں تو جیسے یہ بھی آزادی نہیں ہے کہ آپ کہیں گی کہ میں پھر اس میں سیگریگیشن میں آ گئی ہوں کہ لڑکے جیسے باہر نکلتے ہیں وہ آزاد ہیں، وہ ریڑھی پہ کھڑے ہو کے جوس بھی پی سکتے ہیں، وہ ریڑھی پر کھڑے ہو کے فروٹ بھی کھا سکتے ہیں، وہ باہر لائک جو چیز چاہتے ہیں وہ رات کو، آدھی رات کو نکلے چائے پینے کے لیے جا سکتے ہیں. لیکن پھر خواتین پہ ہم پابندیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں تو آزادی متاثر ہو جاتی ہے. پھر وہاں پر عورت کو یہ نعرہ لگانا پڑتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی. سسٹر بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہی بات کی تھی کہ ضابطے ہونے چاہیے، اور ہوتے بھی ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشنس. ہمارے گھروں میں کتنے ہیں رولز، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جی 12 بجے کے بعد اب کوئی باہر نہ آئے جائے جو گھر میں رہتے ہیں، یا اتنی دیر کے بعد اب آپ نے موبائل یوز نہیں کرنا، اب آپ نے ریسٹ کرنا. ڈفرینٹ گھر کے ڈفرینٹ رولز ہیں. تو یہاں پر یہ رول لاگو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک عورت جو ہے وہ 4 دیواری کے اندر اگر سیف ہے تو وہ رات کو اگر باہر نکلتی ہے، اور ہم سبھی جانتے ہیں جس کلچر میں ہم رہتے ہیں وہاں پر آپ دن دہاڑے سیف نہیں ہیں، تو آپ آدھی رات کو کیسے سیف ہوں گے؟ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ بحالت مجبوری، اگر اس کو کوئی مجبوری نہیں ہے، جیسے اگر لڑکیوں کی گیدرنگ ہے تو وہ تو 2:30 بجے بھی نکل کے شاید پان کے کھوکے پہ جا کے پان لے لیں، یا دوستوں کے ساتھ ہوٹل پہ جا کے چائے پی رہے ہوں. اگر عورت یہ کرے گی تو پھر وہ فرق تو نہیں رہے گا اور وہ سیف بھی نہیں ہوگی. آج کے کلچر کے حساب سے میں چاہوں گی آپ اس بات کا جواب دیں کہ پھر عورت کے لیے کیا ضروری ہے کہ کیا وہ جب دل کرے جا سکتی ہے باہر یا مجبوری میں باہر جائے؟ کس طرح سے اس کو لیں گی آپ؟ نہیں دیکھیں، آپ یہ جو بات کر رہی ہیں یہ ہمارے معاشرے کی بات ہے، خاص طور پر ٹپیکلی اگر آپ بات کریں تو پاکستانی معاشرے کی بات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایشیا میں اور بھی ممالک ہیں جہاں آپ ملیشیا کا ہی ذکر کر لیں تو 2 بجے بھی لڑکی بڑی آزادی سے جاب پہ آتی جاتی ہے اور اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا. بات یہ ہے کہ ہمیں کلچرل بھی دیکھنا ہے. ہمارے ہاں شاید وہ دن میں، آپ نے خود ہی کہہ دیا، دن میں خواتین سیف نہیں ہیں، لڑکیاں سیف نہیں ہیں، تو رات کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن میں اس سے بڑھ کے بات کر رہی ہوں کہ اس سے ہٹ کے جو آزادی کی بات ہے، یعنی آپ جب ہم گھریلو ضابطوں پہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے لڑکے کے ضابطے اور ہوتے ہیں، لڑکی کے لیے ضابطے اور ہوتے ہیں، یہ غلط بات ہے کہ آپ جو رولز بنائیں پھر آپ کے بیٹے اور بیٹی دونوں کے لیے ایک جیسے ہونے چاہیے. موبائل اگر لڑکا استعمال کرتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کا کیسا استعمال ہے. جیسے لڑکی استعمال کر رہی ہے اس کو بھی اتنی ہی جانچ پڑتال کی ضرورت ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں وہ رات کے 2:30 بجے نکلے، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں پھر لڑکے کو بھی پابند کیا جائے کہ وہ بھی رات کو 2:30 بجے نہ نکلے، کیونکہ آپ نے اچھا معاشرہ ترتیب دینا نا. بربادی تو ہم خود کرتے ہیں، ہم لڑکوں کو کھلی چھٹی دیتے ہیں اور لڑکیوں کو پھر ہم بالکل نہیں کہتے نہیں جی وہ تو مہینے میں ایک بار بھی کہیں نکل کر باہر چائے بھی نہیں پی سکتی. تو یہاں پھر آپ کی آزادی متاثر ہونا شروع ہو جاتی. پھر وہ آپ کا عنوان ہے حقیقی آزادی. اب گھر کا نظام تو وہیں سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے.
جب ہم لڑکوں کے لیے الگ ضابطے بنا لیتے لڑکیوں کے لیے الگ ضابطے بنا لیتے. سسٹر میں چاہوں گی اسی بات کو اگر ہم تھوڑا سا بڑھائیں تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں ان بچیوں کے لیے جو واقعی چاہتی ہیں کہ انہیں آزاد کیا جائے یا ان کاموں میں آزاد کیا جائے جس کے لیے وہ واقعی مستحق ہیں. مگر میں ساتھ میں سسٹر ان خواتین کی ان لڑکیوں کی بھی بات کروں گی جو شاید اس طور پر اپنی زندگی نہیں گزارتی اور شاید غلط راستوں پر بھی چلی گئی ہیں یا وہ بہت زیادہ براڈ مائنڈیڈ ہو گئی ہیں یا وہ چاہتی ہیں کہ انہیں ہر طرح کی آزادی دی جائے جو کہ نہ ابھی آپ نے کہا کہ بیٹے کے لیے بھی وہی رولز ہوں تو بیٹی کے لیے بھی وہی رولز ہوں مگر وہ سارے رولز کو کراس کرتے ہیں. آپ سمجھ رہی ہیں میں کن خواتین کی بات کری تو ان کے ساتھ وہ بیچاری بہنیں بیٹیاں بھی پستی ہیں جو واقعی چاہتی ہیں کچھ کرنا, واقعی چاہتی ہیں پڑھنا یا واقعی چاہتی ہیں کہ کندھے سے کندھے ملا کر چلا جائے اپنے گھر کے لیے وہ ایک مضبوط ستون بن سکے. تو ان دونوں خواتین کے لیے یا اس معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے ہم اگر ٹپیکلی اپنے معاشرے کی بات کریں نا تو یہاں پر پرابلم ہے, یہاں پر بہت سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لڑکیاں وہ کام کرنے پر مجبور ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ خوشی سے نہیں یہ کر رہی ہوتی جو پروسٹیٹیوشن میں جا رہی ہیں یا جو غلط کاموں کے لیے نکلتی ہیں, کیونکہ ہمارا معاشرہ ایک بہت گھمبیر معاشرہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن دوسری طرف آپ بات کریے ان لڑکیوں کے لیے جو حقیقی طور پر وہ باکردار ہیں اور وہ واقعی ایک معاشرے کا ایک فائدہ مند رکن بننا چاہتی ہیں اپنے خاندان کے لیے, سوسائٹی کے لیے, اپنے ملک کے لیے. تو کوئی کسی کو اس وجہ سے نہیں روکے کہ نہیں یہ نکلے گی تو یہ بھی غلط ہو جائے گی. ایسے اب ہمیں اپنی سوچ بھی تو درست کرنے کی ضرورت ہے نا کہ ہر لڑکی جو باہر نکلتی ہے وہ اس لیے نہیں نکلتی کہ وہ غلط ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہر لڑکی عورت جو باہر نکلتی ہے اس کو ٹیگ کر دیا جاتا ہے نہیں یہ تو ہے ہی غلط. ایسے ہی آپ بات یہ ہے کہ کام تو کرنا ہے. آج جس مہنگائی سے ہم گزر رہے ہیں, جن چیلنجز کا سامنا ہے, اس میں آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ صرف ایک مرد جو ہے وہ کام کرے اور عورت اور 5 بچے 6 بچے 4 بچے بیٹھ کر کھائیں. اس کے لیے ضرور ہے کہ عورت اور مرد میاں بیوی دونوں باہر نکلیں, چاروں بچے آپ کے ایجوکیٹڈ ہوں, چاروں بچے باہر نکل کر محنت کریں. اس کے لیے آپ صرف دوسروں کو دیکھ کر یا معاشرتی حالات یا سماجی اور برائیوں کو دیکھ کر آپ اپنے بچے کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں. ہم بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور بیٹے کے ساتھ کلیئر بات کرتے ہیں کہ یہ ہرڈلز ہیں. ابھی پچھلے دنوں میرا بیٹا کہیں جا رہا تھا, یہ جو رات کو رک جاتے ہیں مختلف یہ بنے ہوتے ہیں پارکس اور سوئمنگ پولز ہوتے ہیں, وہاں پر فارم ہاؤس, سوری میرے ذہن سے نام پراپر نکلا, فارم ہاؤس. تو میں نے اس سے بیٹھ کے پہلے بات کی, میں نے کہا یاتیر ایسے جب جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگ ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں اور دوست ہی ہوتے ہیں, آپ بے شک بہت اچھے ہو, تو جب آپ کے 7 10 یا 12 لڑکے ہیں ان میں سے 5 6 لڑکے ڈرگس یوز کر رہے ہوں تو آپ کو کہیں گے نہیں چکھ لو, ایک دفعہ کرنے سے کیا ہے. تو آپ کو پہلے سے اپنے بچے کو آگاہ کرنا ہے کہ اگر آپ جا رہے ہو تو یہاں یہ وہاں یہ کچھ ہو سکتا ہے, وہاں پر آپ نے کس طریقے سے رہنا ہے. ہم تو بات بھی نہیں کرتے نا, لاپرواہی. دیکھیں آزادی کو ہم کیوں متاثر کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم خود پہلے سے ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتے. جب وہ کچھ ہو جاتا ہے پھر ہم شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. پہلے سے ڈسکس کریں. تو ان بیٹیوں کے لیے, ان لڑکیوں کے لیے, ان خواتین کے لیے میں ضرور کہوں گی کہ آپ یعنی ہم جو بڑے ہیں وہ ان پہ پابندی نہ لگائیں, ان سے ضرور بات چیت کریں. ہمارے ہاں جو سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم بچوں سے بات چیت نہیں کرتے, کھل کے بات نہیں کرتے. ہم پتہ نہیں کس شرم و حیا میں رہتے ہیں کہ ہم اوپنلی ڈسکشن نہیں کرتے گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ کہ باہر نکلنا ہے تو یہ چیلنجز ہیں, ان کو فیس کرنا ہے. اور خاص طور پر لڑکیوں کے لیے میں ایک اہم بات
اس چینل کے توسط سے کہوں گی کہ یہ صرف ہمارے پاکستانی معاشرے کا نہیں، ہاں ایشیا میں یہ زیادہ مسائل ہیں، ایشیا میں پاکستان میں اس سے بھی زیادہ مسائل ہیں، لیکن دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ سیاسی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، مذہبی مسائل ہیں، یعنی ریلیجیس ہو، پولیٹیکل ہو، سوشل ایشوز ہو، ہمیشہ لڑکیوں کو سیکسولی اسالٹ کیا جاتا ہے، لڑکیاں ہی، خواتین ہی آبجیکٹ بنتی ہیں۔ کسی بھی ایشو کو ایڈریس کرنا ہو، اس کی آپ کو بھیانک مثال دور نہیں جانا، ابھی منی پور میں کیا ہوا، اگر آپ اس سے اویئر ہیں، وہاں پر قبائل کی لڑائی تھی، اور اس قبائل کی لڑائی میں ان خواتین کو ننگا پریڈ کروایا گیا، ان کو کتنے لوگوں نے ان کے خاندانوں کے سامنے ریپ کیا، ان کو کاٹا گیا، ان کو مارا گیا۔ یہ ایک ٹریجڈی ہو گئی ہے جو اگر ہم محدود ہو گئے ہیں حقیقی آزادی کو لے کے گھر کی چار دیواری کے اندر، یہ آزادی مور دین دیٹ، اب یہ جو منی پور میں ہوا ہے، اس سب لائک میرا خیال ہے ہسٹری میں اتنا بھیانک واقعہ نہیں ہوا جو ابھی منی پور میں ہو گیا، اور اس دور میں ہوا جس کو ہم جدید دور کہتے ہیں۔ تو عورت کا استحصال تو ہمیشہ، سیکسول جو استحصال ہے وہ ہمیشہ سے اس معاشرے نے ایک ٹرینڈ پکڑ لیا ہے کہ اگر قبائلی لڑائی ہے، خاندانی لڑائی ہے، قومی لڑائی ہے، ہمیشہ عورت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ سسٹر ابھی جس طرح آپ نے بات کی تھی دوسرے ممالک کو بھی ابھی آپ نے تھوڑا سا ٹچ کیا، تو میں چاہوں گی کہ ہم اس پر بھی بات کریں کہ کیا دوسرے ممالک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیا وہاں پر آزادی کا مفہوم فرق ہے؟ اچھا، ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے جب بھی عورت آزادی کی بات کرتی ہے نا تو وہ چاہتی ہے کہ میں ناچوں گاؤں، آدھے کپڑے پہنوں۔ آزادی ہرگز اس کا نام نہیں ہے۔ جو استحصال ہوتا ہے عورتوں کا، اس استحصال سے عورت کو آزاد کروانا، یہ آزادی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہم وومن ڈے یا وومن مارچ کرتے ہیں، اس کا سب سے پہلے جو آغاز امریکہ میں ہوا تھا، وہاں پر بھی عورتوں کو مردوں سے کمتر سمجھا جاتا تھا، ان کو وہ حقوق نہیں کہ جو آج کی بات نہیں کرنی، ایئرز بیک، لیکن اس وقت انہوں نے ایک جد و جہد کی، وہاں پر اس سٹرگل کے اچھے نتائج برآمد ہوئے کہ آج وہاں پر عورت بہت زیادہ بااختیار ہے۔ تو وہاں انہوں نے اپنے قوانین ایسے بنا دیے ہوئے ہیں کہ وہاں مرد اور عورت کو ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے بھی ایک سٹرگل کی، اس سٹرگل کے نتائج یہ نکلے۔ اسی طریقے سے اگر آپ پاکستان میں آ جائیں، پاکستان میں بہت سی این جی اوز، بہت سے ادارے جہاں پر خواتین نے سٹرگل کی۔ ایک وقت تھا جہاں عورت کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا، ایک وقت تھا کہ عورت کی تصویر نیشنل آئی ڈی کارڈ پر لگانے پر بہت اعتراض تھا، لیکن اب یہ کامن ہو چکا ہے نا۔ اسی طریقے سے ہمیں بات کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ جیسے آج آپ نے سوچا ہے، ایک اہم ٹاپک ہے یہ، جس پر ہم ہمیشہ مذہبی بات کرتے ہیں، یہ مذہب سے بھی جڑی ہوئی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ سوشلی اس کا تعلق ہے، سماج سے اس کا تعلق ہے، خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ تو سٹرگل کرتے رہنے کی ضرورت ہے، اور سٹرگل ظاہر ہے آج ہمارے ہاں پاکستان میں بہت سے قوانین ایسے ہیں جو عورت سے ہی جڑے ہوئے ہیں، جیسے ونی کی رسم کرنا، کاروکاری کی رسم کرنا، بے شمار ایسی رسومات ہیں جو عورت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ قبائل کے درمیان لڑائیوں کو سیٹل کرنا تو عورتیں دے دی جاتی ہیں۔ تو سٹرگل کی ضرورت ہے، شعور اور آگاہی دینے کی ضرورت ہے کہ عورت جو ہمارا، پھر میں اپنی بات کروں گی، ہم عورت مارچ کرتے ہیں تو عورت مارچ میں ہمارا ایک نعرہ یہ بھی ہے کہ عزت نہیں، انسان ہے عورت۔ ایک تو عورت کو جو ہے وہ جینڈر کی بیس پہ نہ ہمیشہ دیکھا جائے کہ یہ ایک سیکس کا انسٹرومنٹ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کو ایک انسان کے طور پہ دیکھا جائے جو بااختیار ہو۔ تو یہ ہمارا نعرہ تھا کہ عزت نہیں، انسان ہے عورت، پہلے تو اس کو انسان سمجھا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایسے دیتی ہوں کہ بہت سی لڑکیوں کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے،
اب اس ریپ کو رپورٹ کرنے کی بجائے اس کو دبایا جاتا ہے. گھر کے بزرگ بھی کہیں گے نہیں نہیں کسی کو بتانا نہیں, ماں بھی کہے گی, عورت ہے وہ ماں, وہ اپنی بیٹی کو یہ کہے گی نہیں کسی کو بتانا نہیں, تمہارے بھائیوں کو بھی نہ پتا چلے, باہر کسی کو نہ پتا. انسٹیڈ کہ اس کو رپورٹ کریں کہ یہ ایک زیادتی ہوئی ہے, لیکن وہ جی عزت خراب ہو جائے گی. عزت سے زیادہ وہ جو ایک انسان ہے اس کے پھر سائیکولوجیکل پرابلمز ہوں گے, اس کے فزیکل پرابلمز ہوں گے, اس کی لائف ایٹ تھریٹ آ جاتی ہے. آپ اس کو بطور انسان یہ کرائم ہوا اس کو رپورٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے. تو اس وجہ سے یہ جو مسائل ہمارے معاشرے کے زیادہ ہیں, اور خاص طور پر ایشیا میں بھی جو ہمارا انڈیا ہے اور پاکستان, اس میں عورت کو بہت زیادہ ایک پراپرٹی کے طور پہ سمجھا جاتا ہے. مرد نے اپنے آپ کو حاکم بنا لیا ہے, مرد نے طاقتور بنا دیا ہے, اور دوسری طرف عورت نے اپنے آپ کو بیچارہ بنا لیا ہے, کیونکہ وہ ایسے حالات فیس کرتی ہے. مرد تیار ہوتا ہے کپڑے استری کیے پہنے, وہ ہر جگہ جانے کے لیے بااختیار ہے فیصلے کرنے کے لیے. وہ پوچھتا بھی نہیں ہے بیوی سے کہ میں شادی پہ جا رہا ہوں, میں فنکشن پہ جا رہا ہوں, یا میں عبادت پہ جا رہا ہوں, چلو آپ بھی ساتھ چلو. آپ اور بات کیا کریں گے؟ اگر میں چرچ کے مردوں کی بات دیکھوں, اچھا مردوں سے بھی ہٹ کے میں اگر پاسٹرز کی بات دیکھوں, 100 پاسٹرز کھڑے ہوں گے, ان کی وائف نہیں ساتھ کبھی نظر آئے گی آپ کو. مخالفت نہ بولنے لیں آپ اس پروگرام سے ان کی. نہیں مخالفت نہیں, دس از اے فیکٹ. بالکل کہ انہوں نے ایسا مائنڈ سیٹ اور بنا دیا ہوا ہے کہ ہم ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہیں. وہ کہیں گے بھی نہیں خاتون کو کہ بھی چلو تم چلو, آپ ہر جگہ. میری یہ اسٹرگل ہے چرچ کے پاسٹرز کے ساتھ بھی کہ 100 لوگ آدمی کھڑے ہوتے ہیں, ان میں ایک خاتون نہیں ہوتی. آپ نے صرف اپنی عورتوں کے دماغ, سوچ, خیال, کردار میں یہ بٹھا دیا ہے کہ آپ نے صرف روٹی پکانی ہے, سالن بنانا ہے, آپ نے بچے پالنے ہیں. باہر جو نکلتی خواتین کیا وہ گھر کا انتظام نہیں چلاتی؟ آپ یہاں یہ بات ہے جو حقیقی آزادی کی بات ہے. جب تک آپ عورت کو بااختیار نہیں کریں گے, آپ کا ایک صحت مند خاندان نہیں بنے گا, اور خاندان سے ہی معاشرے ترتیب پاتے ہیں, پھر معاشرہ نہیں صحت مند ہوتا. سسٹر میں چاہوں گی ابھی آپ نے جس طرح سے سب کے ساتھ تو بات کی ہی کی, خادمین کے ساتھ بھی گفتگو کی, مگر میں چاہوں گی یہاں پر آپ ضرور یہ بھی بتائیں کہ کیا مختلف ادیان ہیں جو عورتوں کو پابند کرتے ہیں یا پھر کوئی اور وجوہات؟ دیکھیں ایک تو مس انڈرسٹینڈنگز بہت زیادہ ہیں. پچھلے ہی دنوں میں ایک پروگرام تھا قلم کار, وہاں پر ایک دانشور بھی تھے اور مختلف لوگ تھے. تو وہ کہنے لگے جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے, اگر ہم کرسچینٹی کی بات کریں, اولڈ ٹیسٹامنٹ عورت کو بہت کمزور اور مرد کو حاکم دکھاتا ہے اور عورت کو محکوم دکھاتا ہے, اور نیو ٹیسٹامنٹ میں جیزس نے آ کے عورت کی عزت بڑھائی. تو میرا یہ بڑا شدید اختلاف. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا بھی آپ اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کا خدا اور ہے اور نیو ٹیسٹامنٹ کا خدا اور ہے, جبکہ مجھے تو میں بھی ایک طالب علم بھی ہوں, اور ہم نے بائبل پڑھی ہے اور سیکھی ہے, 4 سال کی ڈگری کی ہے اس میں. تو مجھے تو عورت اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی اتنی ہی بااختیار نظر آتی ہے جتنی نیو ٹیسٹامنٹ میں. اور فی الحقیقت میں ایگزیجریٹ تو نہیں کر رہی, لیکن اگر میں دیکھوں تو بائبل مقدس میں مجھے عورت مکمل طور پر ایک انسان نظر آتی ہے, عزت نہیں بلکہ انسان نظر آتی ہے, جس کو ٹوٹلی بااختیار بنایا گیا ہے. لیکن وہی ہے کہ وہ جنہوں نے یہ کہا کہ جی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں, اس کا مطلب ان کی پرسیپشن ویک تھی یا ان کی پرسیپشن رائٹ ڈائریکشن میں نہیں تھی. سیدھی سی بات ہے نا. بالکل. تو بات یہ ہے کہ ہاں مختلف ادیان ہیں,
ہمارے ارد گرد معاشرے میں ایسی نظریات اور عقائد پائے جاتے ہیں جہاں عورت کو صرف تعلیم دی گئی نہیں اس کو گھر کے اندر رکھا جائے، وہ تو صرف بچے پیدا کرے یا وہ صرف چار دیواری کے اندر رہنے کے لیے ہے، اس طرح کے ہماری سوچ پائی جاتی، یا عورت جو ہے اس کا ذہن آدھا ہے یا اس کی گواہی آتی ہے، اس طرح کی تعلیمات پائی جاتی ہیں. لیکن بائبل مقدس میں ایسا نہیں ہے. ادیان کی اگر بات کریں تو بائبل کی تعلیم ایسی نہیں ہے. میں تو صرف یہ کہوں گی اگر آپ امثال کا جو مقدس صحیفہ اس کا 31واں باب پڑھ لیں، بہت خوبصورت، وہاں پر عورت مکمل ایک با اختیار خاتون ہے جو کہ پراپرٹی بھی خریدتی ہے، جو کاروبار بھی کرتی ہے، جو نیکی کے کام بھی کرتی ہے، سوشل ایکٹیویزم بھی کر رہی ہے. تو یہ ہماری اپنی سوچ، اپنے غلط تشریحات اور کمزور انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے کہ معاشرے کو جو 50% آپ کے آبادی کا تناسب ہے، یعنی 50% لوگوں کو آپ طاقتور کر دیں، 50% کو کمزور کر دیں، تو پھر آزادی غائب ہو جاتی ہے. تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ. آخر میں ناظرین بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ شاید ہم اپنی زندگی میں اس تبدیلی کو نہ دیکھ سکیں، مگر یقین رکھیں، امید رکھیں، اگر آج آپ فائٹ کرتے ہیں، اگر آج آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اگر آپ اس تحریک میں، اس جد و جہد میں، اس جنگ میں شامل ہوتے ہیں، تو آنے والی بہت ساری نسلیں جو ہیں وہ بہت بڑی تبدیلی کو دیکھیں گی اور اس کو جئیں گی. یہ نہ سوچیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. مگر میری صرف آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنی کردار کو، اپنی شخصیت کو، اپنے انسان ہونے کو پہچانیں، اور کسی بھی صورت میں، یہ خدا کا کلام بھی کہتا ہے اور میں بھی آپ سے شیئر کروں گی کہ آپ کو خدا نے کسی سے بھی کمتر نہیں بنایا. اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنے رتبے کو پہچانیں، اپنے اتھارٹی پاور کو پہچانیں، خداوند میں مضبوط رہیں اور دیکھیں خداوند آپ کی زندگی میں اور آنے والی نسلوں میں کیسی بڑی بڑی تبدیلیاں کرے گا. اسی امید کے ساتھ کہ ہم اپنی زندگی میں تو نہیں مگر اس دنیا میں بہت ساری تبدیلی کو چھوڑ کر جائیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. جہاں رہیں خوش رہیں اور اسٹرگل کرتے رہیں. خدا حافظ.